अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत फैसले करती जा रही है, लोगों पर मुसल्लत करती जा रही है, चाहे वो मैशत को लेकर फैसले हो, नैब तरमीम के हवाले से हुकूमत जो फैसले कर रही है, कानून साजी कर रही है, या नए टैक्सेस अवाम पर मुसल्लत करने के हवाले से फैसले हों। अवाम के पास कोई चारा नहीं है कि उसको कबूल करे, लेकिन अवाम का इन हालात में जो है ना गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, तनकीद करती है। इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि शहबाज शरीफ को अब वजीर आजम बना दिया जाएगा। मैंने एक दिन न्यूट्रल्स को ये बताया, उनसे बात की कि शहबाज शरीफ पर 16 अरब के FIA के केसेस हैं, 8 अरब के शहबाज शरीफ और उसके बेटे पर और नैब के केसेस हैं। ये ओपन एंड शट केसेस हैं, इनको जरूर सजा होगी, हर हाल में सजाएं होंगी, अदालतें आजाद हैं। लेकिन शहबाज शरीफ को फिर भी वजीर आजम बना दिया गया। इमरान खान साहब कहते हैं कि जब मुझे साजिश का पिछले साल पता चला तो मैंने ये सोचा कि किसको ये वजीर आजम बनाएंगे, क्या शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे जिस पर अरबों रुपए के केसेस हैं FIA के और नैब के। तो उन्हें, मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को आज तक ये चीज समझ में नहीं आई है कि इतने केसेस होने के बावजूद, ओपन एंड शट केसेस जिनको वो बोलते हैं, सबके बावजूद कैसे शहबाज शरीफ को जो है वो वजीर आजम बना दिया गया। लेकिन बात यह है कि अब इमरान खान साहब के पास, तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? वो तो लॉन्ग मार्च करना चाहते थे। वो कहते थे कि हम तब तक इस्लामाबाद जाकर बैठेंगे जब तक इलेक्शंस की डेट वहां से हम लोग ना लेकर आ गए। महंगाई मार्च तो करें, पिछले बार भी इन्होंने महंगाई मार्च किया। लेकिन हुकूमत जो फैसले कर रही है, नैब तरमीम उन्होंने की है, नए टैक्सेस लगा रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करने के अलावा क्या ऑप्शन है अवाम के पास, तहरीक इंसाफ के पास? तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है? वो क्या करेंगे? क्या वाकई अभी भी उनका प्लान है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है और इस्लामाबाद में जाकर तब तक बैठना है जब तक वहां से नए इलेक्शंस की डेट वो नहीं लेकर आ जाते? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनुमा है, सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के, साबिक वफाकी वजीर हैं असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब आपका। असद उमर साहब, क्या ये वाकई सब NRO की लड़ाई थी? आप खुरम दस्तगीर के बयान देख लें, आप राना सनाउल्लाह के बयान देख लें कि इस नवंबर के बाद कुछ ऐसी तब्दीलियां होनी थी, बड़ी तब्दीलियां बड़े पैमाने पर होनी थी, जिसके बाद सबको नाअहल करवा देना था और आप लोग चाहते थे कि मैदान हो और सिर्फ तहरीक इंसाफ हो। क्या जिस NRO की आप लोग बात करते थे वो मकसद मौजूदा हुकूमत का पूरा हो गया है? जी, ये तो खुर्रम दस्तगीर ने बड़ा अच्छा कर दिया कि उन्होंने किसी के जहन में कोई इबाम छोड़ा ही नहीं। आपको पता है इमरान खान तो पहले दिन से यही कह रहे थे। अब उनकी पहली स्पीच जो एज वजीर आजम की, उसमें भी उन्होंने कहा था कि देख लेना ये सब इकट्ठे हो जाएंगे जिस वक्त ये करप्शन केसेस की बात आएगी। आज से उनके 10 साल पहले के भी इंटरव्यू उठा के देख ले तो उस वक्त भी यही कहते थे कि अंदर से ये एक ही है। और वही उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि करप्शन के केसेस थे, वो करप्शन के केसेस जो हैं वो हतमी अंजाम तक पहुंच रहे थे, इसलिए हमने हर सूरत में चाहे साजिश हो या कुछ भी करने की जरूरत पड़े हमें इमरान खान की हुकूमत को गिराना था। लेकिन जो उन्होंने खतरनाक बात की उसके साथ कि उन्होंने इस बयानिए को जोड़ दिया आर्मी चीफ की तकर्रुरी के साथ। नवंबर से उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है ये होना था क्योंकि नवंबर में नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी होनी थी और उस नए आर्मी चीफ के साथ मिलके हर गैर कानूनी, हर गैर आईनी काम करना था इमरान खान ने। ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, बहुत बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया है। और जाहिर है जो भी आर्मी चीफ बनना है वो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के टॉप 3, 4, 5 जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, जनरल्स हैं, उनमें से एक है। तो उसके ऊपर उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके साथ मिलकर ये सारी साजिश की जानी थी और ये सारा आइन का, पूरे कोर्ट का सिस्टम जो है वो खत्म हो जाना था। जाहिर है फिर अपनी मनमानी से अगर फैसले आने थे तो कोर्ट तो खत्म हो गए ना, आजाद कोर्ट खत्म हो गए, जमहूरियत खत्म हो गई। ये बहुत बड़ा उन्होंने इल्जाम लगा दिया और मैं थोड़ा सरप्राइज हूं, उनसे पूछ नहीं रहा कि भाई ये तो बता दो ये साजिश में दूसरा पार्टनर कौन था, ये कौन था जिसने इमरान खान के साथ मिलकर ये सब कुछ करना था। वैसे आप लोगों का कोई प्लान था कि इनको डिस्क्वालीफाई करवाया जाए, इनको मैदान में रहने ना दिया जाए, खेल से बिल्कुल आउट कर दिया जाए? कोई वैसा प्लान था आप लोगों का? देखिए, इमरान खान की सियासत जो है, 26 साल की सियासत जो है वो एहतसाब को, अमल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सियासत की है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वो चाहते थे कि एहतसाबी अमल हो, वो एहतसाबी अमल सबके ऊपर बराबरी की बुनियाद के ऊपर लागू किया जाए।
اور یہی وجہ بنی کہ ان کے اپنے 2 پنجاب گورنمنٹ کے سینئر وزیر سبطین جو کہ ان کے اپنی سیٹ کے نیچے کے ایم پی ہیں، اور علیم خان کو بھی نیب نے اندر کر دیا، اور وہ بلکہ دوری کی وجہ بنی علیم خان اور عمران خان کے درمیان، بیکاز علیم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کی مرضی. لیکن علیم خان جو اس کی ڈیفینیشن کچھ اور بتاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ان پہ سب کچھ کروایا گیا کیونکہ شاید عمران خان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ سی ایم بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور سارے معاملات پہ بڑا انٹرفیرنس ہے ان کی. وہ تو کہانی الگ ہے نا، انہوں نے تو اس کی ڈیفینیشن ہی مکمل طور پر بدل دی ہے نا علیم خان سے. اس کو تو ان سے ذرا آپ الگ ہی رکھیں. نہیں، وہ یہ ان کا، اور میں جو آپ کہہ رہی ہیں وہی میں کہہ رہا تھا کہ علیم خان کا ماننا یہ ہے. لیکن اگر علیم خان کو میں چھوڑ دوں تو سبطین خان جو ہیں ان کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا یہ؟ وہ تو ان کے اپنے میاں والی کے، عمران خان کی سیٹ کے نیچے والے، آج بھی بالکل لوئل لیڈر آف اپوزیشن ہے اس وقت پنجاب اسمبلی میں ہمارے سبطین، ان کے خلاف کیوں ہو رہا تھا؟ اینیوے، تو کیا عمران خان چاہتے ہیں؟ بالکل ہے. لیکن کیا عمران خان چاہتے ہیں کہ کوئی غیر قانونی طریقے سے کوئی نیب کے اوپر قبضہ کر کے یہ کام کر لیا جائے؟ تو اگر کرنا ہوتا تو ابھی تک کیوں انہوں نے نہیں کیا؟ بلکہ یہ تو ایک بہت بڑا الزام ہے. ہمارے اپنے سپورٹرز جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں تحریک انصاف کے اس بات کے اوپر کہ اپوزیشن کے کئی لیڈرز کے بڑے واضح شواہد بھی موجود تھے، اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ کسی کے خلاف جو ہے حتمی فیصلے نہیں ہو رہے تھے. وہ اس لیے کہ عمران خان آئین قانون میں یقین رکھنے والے آدمی ہیں، وہ اداروں کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتے، نہ انہوں نے کورٹ کے نظام میں انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کی، نہ نیب میں. لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے، ہماری عدالتوں کے فیصلوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اسد عمر صاحب کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا. نیب نے ناجائز لوگوں کو تنگ کیا، اور آپ اس چیز سے انکاری I'm sure نہیں ہوں گے کہ نیب کو ماضی میں بھی سیاسی مخالفین کے خلاف ہی استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور جو بات ہمیشہ سے پیپلز پارٹی بھی کرتی آئی ہے، نون لیگ بھی کرتی آئی ہے. اس چیز کو تو آپ مانتے ہیں کہ نیب کو غلط طریقے سے اپنے مفاد میں حکومتیں استعمال کرتی رہی. ماضی میں بالکل ایسا ہوتا رہا جی، یہ سچ ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کورٹس کے اندر، کورٹ کی ججمنٹس میں یہ لکھا ہوا بھی ہے، بالکل درست بات ہے. اور میں دوبارہ بول دیتا ہوں، میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ جو ہماری فرسٹریشن تھی، ہمیں جس بات کی وجہ سے ناخوش تھے ہم، وہ یہ تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے کیسز ایسے تھے جو بالکل شواہد آپ کو سامنے نظر آتے ہیں، اس میں کوئی ڈھونڈنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تمام شواہد موجود ہیں، اس کے باوجود تاریخیں پہ تاریخیں لگتی چلی جاتی تھی، کسی کے خلاف فیصلے نہیں ہوتے. اور میری ذاتی رائے کے اندر کچھ ایسے بھی اپوزیشن کے لوگ تھے جن کے خلاف کیسز بنے، جو میرے خیال میں کوئی بہت ٹھوس ان کی بنیاد نہیں تھی کیسز کی. تو کیا نیب جو ہے وہ سب سے صاف ستھرا ادارہ اور بہترین کام کر رہا تھا؟ نہیں کر رہا تھا. لیکن بات تو خرم دستگیر کے بیانیے کی ہے، جنہوں نے کہا کہ عمران خان نے اس نیب کو استعمال کر کے سب تباہ برباد کر دینا تھا سیاست کا پاکستان کی، اور وہ کرنا تھا نئے آرمی چیف کے ساتھ مل کر. بالکل اس چیز کی آپ لوگ چاہیں گے کہ خرم دستگیر کے اس الزام کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے؟ ایسا کون سا فورم ہے جو اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرے گا اسد صاحب؟ دیکھیں 100% ہونا چاہیے. کوئی خرم دستگیر جو ہیں وہ ایک عام پاکستان کے شہری نہیں ہے، وہ اس وقت پاکستان کے کابینہ کا حصہ ہیں، اور اس کابینہ کا بھی ایک اہم حصہ ہیں. وہ حلف لے کر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے آئین کے اوپر حلف اٹھایا ہوا ہے، اپنا آئین کو ڈیفینڈ کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے انہوں نے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر. تو اگر اتنا بڑا انہوں نے الزام لگایا ہے تو ان سے کو پوچھنا تو چاہیے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کسی کو تحقیقات تو ہونی چاہیے، کون کر رہا تھا، ہمیں بھی پتا چلے کہ اتنی خطرناک سازش کر کون رہا تھا. تو آپ کس ادارے سے اپیل کریں گے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے؟ کس فورم پہ آپ لے کر جائیں گے؟ ادارہ تو جو ادارہ جو واقعی میں اس وقت جس کی بات کوئی مان لے گا، وہ تو عدالتیں ہی ہیں ہماری، اور اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہیں پر ہے. لیکن ہمارے پہلے اتنے کیس اس وقت پینڈنگ ہے ہائی کورٹس کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، کہ یہ ہمارا اس وقت ارادہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کورٹ کیس لے کر جائیں گے. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہر صحافی اگر خرم دستگیر سے ہر دفعہ وہ جو ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں ان سے یہ سوال ہی پوچھنا شروع کر دیں، روز یہ سوال پوچھا جائے اگر ان سے، تو شاید کوئی جواب ہی مل جائے ہمیں اس بات کا. لیکن نیب ترامیم کو لے کر تو آپ لوگ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، درخواست آپ لوگوں نے دائر کر دی ہے، لیکن کچھ جو اس میں چینجنگز ہے اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں کہ 90 دن کا جو ریمانڈ ہے اس کو 14 دن کا کر دیا ہے، انکوائری سٹیج پر گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، پھر جو برڈن آف پروف ہے یہ ملزم نہیں نیب پر ہوگا،
اس میں کیا غلط بات ہے کہ اگر 90 دن کا ریمانڈ 14 دن کر دیا ہے، انویسٹیگیٹو سٹیج پر اریسٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اس پر تو بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی رہی ہے. پی ٹی آئی کے کچھ لوگ خود بھی اس کو بڑا ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ غلط چیز ہے. پہلے آپ انویسٹیگیٹ کریں، پھر آپ جو ہے نا وہ گرفتاری کی طرف جائیں. تو آپ کو کن کن چیزوں پر اس پر اعتراض ہے؟ دیکھیں، آپ نے اس پر 3 چیزوں کی بات کی. ان 3 میں سے واقعی 2 کے اوپر تو کم سے کم مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. 90 دن سے 14 دن کر دیا جائے اور انویسٹیگیشن جو ہو پہلے اور اس کی کسی بنیاد کے اوپر اریسٹ ہوا ہو، مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن تیسری بات جو آپ نے کی، برڈن آف پروف، دیکھیں پبلک آفس ہولڈر کی بات ہو رہی ہے، یہ عام شہری کی بات نہیں ہو رہی ہے. پبلک آفس ہولڈر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جواب دہ ہے قانون کے آگے. اگر میرے اثاثوں میں اضافہ ہو گیا ہے، میرے بچوں کے اثاثے میں اضافہ ہو گیا ہے، میری بیوی کے اثاثوں میں اضافہ ہو گیا ہے، میرے رہن سہن کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، تو مجھے یہ میری ذمہ دار بنتی ہے کہ میں نے جواب دینا. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ کا جو ٹیکس پیئر جو ہر سال میں ٹیکس جمع کراتا ہوں، یقیناً آپ بھی ہر سال اپنا ٹیکس جمع کراتی ہوں گی، اس کے اندر اثاثوں کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور آپ کو آمدنی اور اخراجات کا فرق جو ہے وہ اثاثوں کے فرق سے ریکنسائل کرنا پڑتا ہے. ریکنسیلیشن آف ویلتھ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ تو ہر پاکستانی شہری جو ٹیکس پیئر ہے اس کو یہ جواب دینا پڑتا ہے. تو یہ جواب پبلک آفس ہولڈر جو عہدوں پہ بیٹھا ہوا، جہاں پہ وہ طاقت استعمال کرتا ہے، جہاں پہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جہاں ٹیکس پیئر کا پیسے کی کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے، اس کو اس بات کا جواب دہ نہیں ہونا چاہیے. تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. دوسرے جو ہے اس کے اندر سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں ساری دولت کمائی جو اپنی بیوی کے بچوں کے نام پہ رکھتا جاؤں اور میں کوئی جواب دہ ہی نہیں ہوں. تو ایک تو لیونگ بیونڈ مینز کا جو ہے برڈن آف پروف جو ہے وہ انویسٹیگیشن ایجنسی کے اوپر ڈال دیا جائے، جو دنیا میں نہیں ہوتا ہے. وائٹ کالر کرائم کے اندر ہمیشہ برڈن آف پروف جو ہے وہ جو ایکیوزڈ ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کو اثاثے دکھانے پڑیں گے. اتنا آپ کو ضرور کرنا پڑے گا کہ آپ کے اثاثے ہیں تو پھر یہ سوال پوچھا جائے گا. یا آپ کی رہن سہن کے اندر اگر آپ نے 36 ٹرپ لندن کے کر لیے ایک سال میں، تو آپ کو یہ کم سے کم ضرور بتانا پڑے گا. لیکن اس کے بعد تو ضرور جس نے سفر کیا اس کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ خرچہ کہاں سے آیا تھا. اسی طریقے سے اس کے اندر کچھ اور تبدیلیاں کی گئی ہیں، جن مثلا انہوں نے یہ کہا جیسے کہ میوچل لیگل اسسٹنٹ کے تحت جو معلومات ہیں، باہر سے معلومات آئیں گی، باہر سے اگر کوئی پروف آتا ہے تو اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب باہر کی جو آپ کی جائیدادیں ہیں، باہر جو آپ نے پیسہ رکھا ہوا ہے، وہ یہاں سے اگر پاکستانی حکومت کوئی پروف لینا چاہے، کوئی ڈاکیومنٹ لینا چاہے، وہ پاکستان میں اس ڈاکیومنٹ کو مانا نہیں جائے گا. رائٹ؟ 2 انتہائی اہم چیزیں جی. ایک تو جیسے آپ نے کہا یہ میوچل لیگل اسسٹنس کا، یعنی یہ پاکستان میں دولت جو چوری کرتے ہیں، یہ بڑے طاقتور عہدوں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ پاکستان میں تھوڑی اپنی دولت رکھتے ہیں، تو ساری کی دولت باہر لے جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے اگر آپ باہر کی حکومت سے، یہ نہیں ہے کسی کو سڑک چلتے کسی آدمی سے لے آئیں گے، باقاعدہ آفیشیل طریقے سے قانون، بین الاقوامی قانون کو استعمال کر کے میوچل لیگل اسسٹنس سے اگر آپ باہر سے ان کے اثاثوں کی، ان کے پیسے کی انفارمیشن لے کے آ جائیں گے، وہ آپ پاکستان میں یوز نہیں کر سکتے. مطلب اس سے زیادہ کتنا بڑا دھوکہ اور کتنا بڑا ظلم ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کہ پیسہ لے کے چوری کر کے باہر لے جاؤ اور باہر سے انفارمیشن استعمال نہ کر سکو. دوسری چیز جو ہے، یہ آپ کو پتا ہے بہت سارے کیسز کے اندر، بہت ہائی پروفائل کیسز کے اندر یہ ہوا ہے کہ وہ بینامی اکاؤنٹ کے اندر جو ہے، یا کسی چپڑاسی کے نام پر، کسی فلودے والے کے نام پر اربوں روپے جو ہے گھما دیا آپ نے ان سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس اکاؤنٹ کے اندر 10 ارب روپے ڈالے اور اس 10 ارب روپے میں سے 100 روپے چھوڑ کے باقی سارا کے سارا پیسہ آپ نے نکال کے ٹی ٹی کر کے باہر بھیج دیا، تو آپ صرف 100 روپے کے جواب دے ہوں گے. وہ 9.99 ارب روپے مطلب کہ انویسٹیگیشن اس چیز کی ہوگی کہ اس وقت، مطلب کہ اس وقت جتنے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے، 100 ہے، 200 ہے، 2000 ارب آپ نے باہر بھیج دیا، اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. اس وقت موجود جو پیسے ہوں گے اس اکاؤنٹ کے اندر، صرف اسی کی انویسٹیگیشن ہو سکے گی. یہ ذرا لوگوں میں اگر میرے کو لے کر مجھے بھی بڑی کنفیوژن تھی. 4-5 لوگوں سے میں نے بھی سمجھا. میرے چپڑاسی کے نام پر اگر میں 3.7 ارب روپے ڈال دوں، جو آپ کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں، بیچارہ مرحوم مقصود چپڑاسی، تو 3.7 ارب روپے میں ڈال دوں اور اگلے دن وہاں سے ٹی ٹی کرا کے نکال کے باہر بھیج دوں، تو مجھے 1 روپے کا بھی جواب نہیں دینے کی ضرورت، حالانکہ چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 3.7 ارب روپے تھے. تو یہ 2-3-4 چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور جو ظلم ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ. اور جیسے خرم دستگیر نے کہا، اسی لیے تو آئے تھے حکومت میں کہ وہ کرپشن کے کیسز جس میں وہ پکڑے جانے والے تھے، ان سب کو انہوں نے فارغ کرنا تھا، اور وہ قانون کر کے انہوں نے فارغ کر دیا. لیکن وہ ایک اور عذر اپناتے ہیں کہ نیب ترامیم صرف ہمارے لیے تو نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے.
یہ کل کو آپ لوگ آتے ہیں تو آپ لوگوں پر بھی اپلائی ہوں گی, آج بھی آپ لوگوں پر یہ اپلائی ہوں گی. تو یہ صرف نون لیگ کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے, موجودہ حکومت کے لیے نہیں ہے, یہ تو ظاہر ہے سب پہ یہی اپلائی ہوئیں گی نا. کل کو آپ لوگ حکومت میں آئیں گے, آپ لوگ بدلے وہ دیٹس اے ڈفرنٹ کوسچن, لیکن آپ لوگوں کے لیے بھی وہی اصول ہے. پیغام ہمیں یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم کس چکر میں پڑ گئے ہو, یہ کرپشن کے خلاف تمہارے لیے بھی اب یہ اصول ہے, تم بھی آؤ حکومت میں, تم بھی بناؤ پیسہ, اربوں روپے بناؤ, کھاؤ, باہر منی لانڈرنگ کر کے باہر لے جاؤ, تو تمہیں بھی ہم نے معاف کروا دیا. تھینک یو ویری مچ, بڑی ان کی یہ جنرس آفر ہے, یہ بڑی فراغ دلانا آفر ہے, لیکن ہم اس کے بغیر ہی ٹھیک ہے. یہ چور چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو, تو یہ کیا منطق ہوئی کہ کیونکہ سارے پارٹی کے چوروں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تو اس لیے یہ ٹھیک کام ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, سیکرٹری جنرل, سابق وفاقی وزیر اسد عمر صاحب میرے ساتھ تھے. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, یہ سپر ٹیکس کا بڑا شور مچا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بزنس مین جو طبقہ ہے یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ کیسے پروڈکشن کریں گے, کیسے اپنے مالی معاملات چلائیں گے. دوسری طرف ہم نے ہمیشہ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بھی بات کی ہے, امیر طبقے پر بھی ٹیکس لگانے کی بات کی ہے کہ آپ غریبوں کو تو ٹیکس نیٹ میں لے آتے ہیں, آپ امیر طبقے کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے. اب جب ان پر سپر ٹیکس لگایا ہے بڑی بڑی صنعتوں پر, 13 بڑی صنعتیں ہیں جن کو, بڑے سیکٹرز ہیں جن کو اس سپر ٹیکس کے نیٹ میں حکومت لے کر آئی, کتنا درست فیصلہ ہے؟ اگر ایمرجنسی میں بھی کیا ہے تو کتنا آپ اس کو جائز اور درست سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی شادیہ, آئی تھنک سوال آپ نے درست اٹھایا ہے. 3 زاویوں سے یہ سوال بنتا ہے کہ یہ ٹیکس کیوں لگایا گیا ہے, اس ٹیکس کے اثرات کیا ہوں گے عام آدمی کے اوپر, اور کیا یہ اچھا ٹیکس ہے یا برا ٹیکس ہے. دیکھیے 10% لگایا گیا ہے. ابھی جو کارپوریٹ ٹیکس ہے پاکستان کے اندر وہ تقریباً 29% ہے. انڈیا میں وہ 30% ہے, بنگلہ دیش میں تقریباً 32.5% ہے. تو ان 2 ممالک کے مقابلے میں ہمارے ہاں جو کارپوریٹ ٹیکس تھا وہ قدرے کم تھا. اب یہ 29+10 ہو جائے گا کہ 39 پہ پہنچ جائے گا, اور یہ 1 ٹائم ہے, یہ صرف ایک ہی دفعہ لگنا ہے. دوبارہ کا حکومت نے اعلان نہیں کیا, انہوں نے کہا صرف 1 ٹائم ٹیکس لیں گے. یہ وہ کمپنیاں ہیں. 1 ٹائم کی مدت کیا ہے؟ 1 ٹائم کی مدت کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی یہ ایک ہی دفعہ لگے گا. 1 ٹائم پیریڈ کیا ہے اس کے؟ جو آپ کی ماضی میں 12 مہینے کی آمدن ہوگی, اگر وہ 15 کروڑ سے زیادہ ہے, 25 کروڑ پہ ہے, 30 کروڑ پہ ہے, تو پھر آپ کے اوپر یہ 10% اضافی ٹیکس لگایا جائے گا صرف ایک ہی بار. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, لگایا جا رہا ہے کیونکہ جو سابقہ حکومت ہے وہ تقریباً 5,000 ارب کا ایک بجٹ کا خسارہ چھوڑ کے جا رہی ہے, جو پاکستان کی 75 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین خسارہ ہے. تو آئی ایم ایف کے ساتھ جب نیگوشیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اپنا خسارہ کم کریں, تو یہاں سے حکومت اضافی ٹیکس اکٹھا کرنے جا رہی ہے تاکہ جو بجٹ کا خسارہ ہے اگلے سال اس کو کسی طرح کم کیا جائے. اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے, اگر تو جس طرح ہمیں حکومت بتا رہی ہے کہ یہ ماضی کی آمدن کے اوپر لگایا جائے گا, یعنی کہ جو پچھلے 12 مہینے کی آمدن ہے اس کے اوپر جو بے تحاشا منافع بخش کمپنیز ہیں ان کے اوپر 10% لگایا جائے گا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمپنیاں جو ہیں وہ اگلے سال کی آمدن کے اندر کہیں کنزیومر کے اوپر یہ پاس آن نہیں کر سکیں گے. یہ پچھلے سال کی آمدن کے اوپر اگر لگایا جا رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا مہنگائی کے اوپر کوئی بڑا اثر ہوگا. اب کیا یہ اچھا ٹیکس ہے, کیا یہ برا ٹیکس ہے؟ میں ابھی شادیہ 2018 کا جو الیکشن کا منشور ہے پی ٹی آئی کا وہ کھول کے پڑھ رہا تھا, تو اس میں صفحہ نمبر 26 ہے, بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ ہم نے بڑھانا ہے, انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے اس کی شرح کم کرنی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ زیادہ تر بوجھ پڑ سکتا ہے پاکستان کے غریب ترین خاندانوں پہ, غریب ترین جو طبقات ہیں. تو وہ تو 4 سال میں اپنا کام نہیں کر سکے, وہ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں بڑھا سکے. اب یہ حکومت شاید کوشش کر رہی ہے کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکس لگائیں اور عمراء کے اوپر ٹیکس لگائیں.
تو یہ امیروں کے اوپر ٹیکس ہے، ڈائریکٹ ٹیکس ہے، یعنی کہ ان کی آمدن کے اوپر ٹیکس. اور یہ پچھلے سال کی آمدنی پر ہے، پچھلے مالی سال کی جو آمدنی ہے 1 سال کی اس پر ہے، اور اس کا اثر اگلے آنے والے جو سال ہے کنزیومر پر نہیں ڈالا جائے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، ظاہری بات ہے کہ اگر یہ پچھلے سال کی آمدن کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے تو پھر وہ جو کمپنی ہے وہ اگلے سال میں اپنی قیمتیں نہیں بڑھا پائے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا، اس پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ایگریکلچر جو ہمارا 20% آف جی ڈی پی ہے، اور ریٹیل اور ہول سیل ٹریڈرز یہ بھی 20% آف جی ڈی پی ہے، یہ دو سیکٹرز جو ہیں یہ 40% آف جی ڈی پی ہے، ان سے فکس ٹیکس لیا جائے گا. اس پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ اس کو بھی آپ کو اس نیٹ میں لے کے آنا چاہیے، صرف ان کو آپ نے فکس نیٹ میں کیوں رکھا ہوا ہے، فکس ٹیکس نیٹ میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ جی دیکھیے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد وہ وفاقی حکومت اس کے اوپر ٹیکس عائد نہیں کر سکتی. وہ صوبوں کی جورسڈکشن ہے، اس پہ جو صوبے چاہیں وہ اس کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں، تو وہ قانونی طور پہ وفاقی حکومت ان کے اوپر ٹیکس لاگو نہیں کر سکتی. جو دوسرا سیکٹر آپ نے بتایا اس کو میں سمجھتا ہوں بالکل ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. ابھی شاید کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی قسم کا فکس ٹیکس جو ہے وہ دکان کے سائز کے حوالے سے کچھ بتایا جا رہا ہے، اس کے اوپر فکس ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا جائے. فکس ٹیکس میں سمجھتا ہوں بڑی پرانی بات ہے اور وہ بڑا مشکل ہے. دیکھیے اگر ایک سونیارے کی دکان ہے وہ 300 فٹ کی ہے اور اس کے ساتھ ایک صاحب جو ہیں وہ لیٹس سے کہ برگرز بیچ رہے ہیں، تو دونوں کے منافع میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب حکومت نے جو ٹیکس ٹارگٹ 7,000 سے بڑھا کر 7,470 ارب روپے کیا ہے، یہ آئی ایم ایف کی تجویز ہے کہ آپ نے ٹیکس جو ٹارگٹ ہے اس کو بڑھائے. اب اگر آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ نے کر تو دیا، لیکن کیا یہ ریچیبل ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ یہ 470 ارب کا جو آپ نے اضافہ کیا ہے یہ آپ اس کو اچیو کر لیں گے؟ دیکھیے اس سال ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 6,000 ارب کا جو ہدف ہے وہ حکومت نے اچیو کر لیا ہے، یعنی کہ 6,000 کے ریونیو اکٹھے کر لیے ہیں. اب اگر 7,400 پہ جانا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ 24-25% اضافی ٹیکس اکٹھا کرنا پڑے گا ایک سال میں. میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم کہتے ہیں انفلیشن فیکٹر، یہ مہنگائی کے نتیجے میں یہ 14-15% تو خود ہی بڑھ جائے گا، لیکن 24-25% اس میں اضافہ کرنا جو ہے یہ بہت ہی مشکل ٹارگٹ ہے اور میرے ذاتی خیال میں یہ اچیو نہیں کر پائیں گے. اچھا اچیو نہیں کر پائیں گے، پھر ہم اس ڈیفیسٹ میں جائیں گے. یہ جو چائنا سے 2.3 ارب ڈالر ملے ہیں، یہ کتنی ہمیں ایک سانس ملی ہے، کتنی سٹیبلٹی آئی ہے؟ میں ایک جگہ پڑھ بھی رہی تھی، کچھ تجزیہ کار بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں یہ تو ہمارے پاس تو $6 بلین کے ہیں، جو ایک مہینے کی آپ کی جو امپورٹ ہے اس کے لیے بھی کور نہیں ہے، یہ پورا کور اس کے لیے بھی نہیں ہے. تو کچھ کس حد تک آپ اس کو سٹیبلٹی سمجھتے ہیں جو چائنا سے 2.3 ارب ڈالر ملے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے اپریل کی 11 تاریخ اگر آپ یاد کیجئے جس دن میاں محمد شہباز شریف نے حلف اٹھایا تھا وزارت عظمیٰ کا، اس وقت ہمارے خزانے میں کوئی 10.4 ارب ڈالر یہ وراثت ہے سابقہ حکومت کی، اور وہ جو ذخائر ہیں 5 یا 6 ہفتے سے زیادہ کی امپورٹ کور ہمیں نہیں دے رہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک، اور ہمارے پاس 6 ہفتوں سے زیادہ کے امپورٹ کے پیسے نہیں تھے. مطلب میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں 6 مہینے کی آمدن کو تو گارنٹی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے اخراجات کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہاں پورا ملک ہے اور اس کے پاس 5 یا 6 ہفتے سے زیادہ کے ذخائر نہیں تھے. اس وقت جو عالمی مارکیٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ پاکستان بھی چلا ہے ڈیفالٹ کی طرف، اور پاکستان بھی بننے چلا ہے ایک اور سری لنکا. اس وقت حکومت کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل فیصلے یا بہت ہی مشکل ڈیسیژنز رہ گئے تھے. تو انہوں نے ایک ڈیسیژن یہ لیا کہ آئی ایم ایف کا حصہ بننا ضروری ہے، اور باقی دوست ممالک آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ہمیں بڑی واضح طور پہ پیغام دیا تھا کہ جب تک آپ آئی ایم ایف کا حصہ نہیں بنتے ہم بھی کسی قسم کی مدد نہیں کر پائیں گے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو یا باقی ممالک ہوں. تو اس وقت ڈیفالٹ کا جو خطرہ تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرے سے بچا لیا ہے.
کیا 2.3 ارب ڈالر چائنا کے سفیشینٹ ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. ہماری جو پاکستان کی اگلے 12 مہینے کی ریکوائرمنٹ ہے، جس کو وہ اکنامکس میں کہتے ہیں گروس ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ، یعنی کہ جو ہمیں چاہیے ہوں گے، وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 41 ارب ڈالر. تو ہمیں تو چائنا کی مدد بھی چاہیے ہوگی، سعودی عربیہ کی مدد بھی چاہیے ہوگی، IMF کی مدد بھی چاہیے ہوگی، ورلڈ بینک کا پیکج بھی چاہیے ہوگا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پیکج بھی چاہیے ہوگا. یہ سب ملا کے. لیکن موجودہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے، اب بجٹ تو آپ نے جون میں پیش کر دیا تھا، 14 جون کو 10 جون کو آپ نے بجٹ پیش کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہر ہفتے ایک نئی ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے، ہر ہفتے ایک قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. بجلی آپ مہنگی کر دیتے ہیں، گیس آپ مہنگی کر دیتے ہیں، پیٹرول آپ نے بڑھا کر آپ 234 پہ آپ پیٹرول لے گئے ہیں. تو اب IMF سے آپ کو ہمارا جو امدادی پیکج ہے وہ ملنے کے امکانات کس حد تک روشن ہو گئے. پھر آپ نے سپر ٹیکس بھی لگا دیے، آپ امیر طبقے کو بھی ٹیکس نیٹ ملے، آپ نے اپنی سبسڈیز بھی ختم کر دی ہیں. تو کتنے امکانات روشن ہیں کہ اب IMF سے ہمیں پیسے مل جائیں گے یا اور بھی عوام کا گلا دبانا پڑے گا؟ شازیہ، 2 سٹیٹمنٹس آئی ہیں سامنے. ایک تو IMF کی جو ریزیڈنٹ چیف ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے کہا ہے کہ دیر ہیز بین امپورٹنٹ پروگرس، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے. اور جو ہماری وزارت خزانہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں براڈ ایگریمنٹ کے، یعنی کہ ایک وسیع معاہدہ ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل بات ہے وہ ان دونوں کے درمیان کی کئی بات ہے. میری اوپینین یہ ہے کہ کسی قسم کا وربل ایگریمنٹ جو ہے، جو زبانی معاہدہ ہے وزارت خزانہ کا، وہ IMF سے ہو چکا ہے. اب جو عالمی ادارے ہیں ان کا ایک کہلاتا ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ، IMF کا اپنا ایک پروسیس ہے، وہ اس زبانی اگریمنٹ کو پھر بدلتی ہے، جس کو وہ کہتے ہیں MEFP، یعنی کہ میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی. وہ جو زبانی معاہدے ہیں ان کو لکھا جائے گا. اگر تو میری سوچ درست ہے تو پھر آپ کو 3 یا 4 دن میں وہ MEFP جو ہے وہ سامنے نظر آ جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک لکھا ہوا معاہدہ ہو گیا ہے. پھر وہ جاتا ہے وزارت خزانہ کے پاس، وزیر خزانہ اس کے اوپر سائن کرتے ہیں، پھر گورنر اسٹیٹ بینک سائن کرتے ہیں، اور دونوں کے سگنیچرز کے بعد وہ جاتا ہے IMF کے بورڈ کے پاس. پھر وہاں سے جب اپروول ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں وہ $900 ملین کی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب میرے ساتھ ہے. تھینک یو ویری مچ. مجھے بریک لینی ہے، ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ملک میں جہاں معاشی اور سیاسی بحران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، وہیں ہر آئے روز ایک کے بعد ایک نئی چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، قیمتیں دگنی ہوتی جا رہی ہیں. ایک اب جو نیا کرائسس نظر آ رہا ہے، وہ کرائسس نظر آ رہا ہے ہمیں تعلیم کے شعبے میں. اس بحران کی سنگینی کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ پچھلے کچھ مہینوں میں کاغذ کی قیمتوں میں 4 سے 5 بار اضافے کے بعد کاغذ کی جو قیمت تقریباً 105 روپے سے بڑھ کر 210 روپے فی کلو ہو چکی ہے. 105 روپے سے بڑھ کر 210 روپے فی کلو ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے نصابی کتابوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو کاپیز ہیں، بچوں کے جو رجسٹرز ہیں، ان کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے. اور یہ خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ اگست کے مہینے میں جب ملک میں نیا تعلیمی سال شروع ہوگا تو اس وقت سندھ، پنجاب اور KPK کے ٹیکسٹ بک بورڈ نصابی کتابیں پبلش کرنے میں ان لوگوں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں. یہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ جن پبلشرز کو ٹینڈر سستے ملے تھے وہ اب کیسے اپنی جیب سے پیسے خرچ کریں اور مہنگا کاغذ خریدیں اور جو ہے نا وہ کتابیں پبلش کریں. پھر ظاہر نتیجہ یہ ہوگا کہ انہیں دوبارہ سے ٹینڈر کروانا پڑیں گے یا حکومت کو پھر ان کو سبسڈی دینا پڑے گی. اب کوئی چیز سستی مہنگی لے کر سستی تو نہیں بیچ سکتا، یا پھر حکومت کو سبسڈی دے گی ورنہ کتابیں پھر نہیں چھپیں گی. کتابیں نہیں چھپیں گی تو جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا جو تعلیمی سال ہے وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، لیٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ بڑی مشکلات پیش آ سکتی ہیں. مقامی پیپرز ملز نے کاغذ کی قیمتوں میں ہوشوبہ اضافہ یہ کہہ کر دیا ہے کہ ان کی کاسٹ آف جو پروڈکشن ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب سے پیسے لگائیں اور کتابیں پبلش کریں.
اب ظاہر ہے ان کو تو کوئی سروکار نہیں ہوگا، کسی کے بچے کا سال ضائع ہوتا ہے، کسی کے بچے کی پڑھائی میں کوئی مشکلات پیش آتی ہیں، کوئی خرید سکتا ہے نہیں خرید سکتا، اس سے ان لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ کتنا بحران یہ سنگین ہو سکتا ہے، کتنا بڑا مسئلہ یہ آگے آنے والے دنوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ خالد پرویز صاحب ہے ہمارے ساتھ، صدر اردو بازار۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا۔ خالد صاحب، یہ کاغذ کا بحران کتنا سنگین مسئلہ ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جیبوں سے تو پیسے لگا کر یہ کتابیں پبلش نہیں کر سکیں گے، کاپیاں نہیں بنیں گی، رجسٹرڈ نہیں بنیں گے، تو ظاہر ہے اگست میں نیا تعلیمی سال شروع ہونا ہے، بچوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں آپ ان پرابلمز کو؟ دیکھیں، یہ پرابلم جو ہے یہ ہماری اپنی پیدا کرتا ہے، جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی لوٹ مار ہے۔ مہنگائی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس قدر مہنگائی نہیں ہوئی کہ آپ 105 روپے والا کاغذ 210 روپے میں کر دیں۔ یہ تو اندھیر نگری آ گئی۔ اگر کاپی کی قیمت بڑھے گی، ہر چیز کی بڑھے گی۔ دیکھیں، بچے کو ملے نہ ملے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے جو محنت کش ہیں، جو مزدور ہیں، بے روزگاری میں اتنا بڑا اضافہ ہوگا کہ ہم حکومت اس کو سنبھال نہیں سکے گی۔ پھر آج بھی دیکھ لیں آپ کہ جو بچے 10 سال سے 18 سال کی عمر کے ہیں وہ پڑھائی کو چھوڑ کر محنت مزدوری پر لگ گئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا طوفان ہے۔ دیکھیں، لوگوں نے ٹینڈر کیا 190 روپے میں، اگر 210 روپے میں وہ لے گا تو اس کی مشین کی قیمت جو ہے، اور وہ اس کو 500 ٹن کاغذ لینے پر مشین بیچ کر تب بھی نہیں اس کے خسارہ پورا ہو سکتا۔ تو اس سے یہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کے بعد دوسری بڑی صنعت ہے جو تباہی کے درانے پر پہنچی ہے، اور یہ تباہ ہو جائے گی۔ اور اس میں تو آپ اس میں مقامی ملز کو قصوروار سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے، پاکستان پر بھی اثر پڑا ہے، اس میں مقامی ملز زیادہ اس کو آپ قصوروار سمجھ رہے ہیں؟ ان کا قصور ہے زیادہ؟ دیکھیں، مہنگائی ضرور ہوئی ہے، پر اس قدر مہنگائی نہیں ہوئی کہ آپ 105 روپے والا کاغذ اس کو کہے جی ڈالر بڑھ گیا، ڈالر بڑھ گیا، اور 210 روپے میں لے آئے۔ ڈالر والی کون سی چیز ڈل رہی ہے؟ اس میں ری سائیکل پیپر ڈلتا ہے، اس میں ٹوڑی ڈلتی ہے، سب یہاں ہماری مقامی پیداوار ہے، وہاں سے کوڑا کرکٹ سے اٹھایا ہوا کاغذ ڈال کر، اور اس کو کاغذ گھٹیا ترین کاغذ جو آج ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں میں لگتا ہے، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے خیبر پختون ہو، چاہے پنجاب ہو، سبھی جگہ یہ ہے۔ کبھی تو اس کے لیے کہا جاتا ہے، ایک کمپٹیشن کے لیے ایک ٹینڈر کیا جاتا ہے، جب ٹینڈر ہوتا ہے اسی رات ریٹ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے، یہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے کاغذ کی قیمتیں بڑھانا۔ دیکھیں، آپ بڑھا سکتے تھے 20 روپے، 30 روپے، تو کیا آپ 50 روپے بڑھا سکتے تھے۔ نہیں تو ایسے اقدامات کر کے کیا حکومت سے ایکسپیکٹ کریں کہ حکومت سبسڈی دے؟ IMF کا آگے پریشر ہے کہ آپ لوگ اپنی سبسڈیز کو ختم کریں، تو حکومت سبسڈی کیسے دے سکتی ہے جو آلریڈی مشکلات کا شکار ہے، جو آلریڈی ٹیکسز پہ ٹیکسز لگا رہے ہیں، وہ تو سبسڈی ختم کر رہے ہیں آلریڈی۔ دیکھیں، وہ بڑی اچھی بات ہے سبسڈی ختم، ہم سبسڈی نہیں مانگ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے لیے، قوم کے لیے قربانی دے، باہر سے کاغذ کی اجازت کھلی چھوٹ دے دے، یہ ملوں کو سبق مل جائے گا، یہ خود بخود اپنی لائن پر آ جائیں گی، نجائز منافع خوری ختم ہو جائے گی، جب سب کو پتا ہوگا باہر کا کاغذ عمدہ کاغذ ملے گا۔ اور پھر اس کاغذ پر کتاب کی عمر جو ہے وہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہے، ناقص کاغذ ہے۔ جو باہر سے آئے گا کاغذ اس کی عمر 5 سال تک ہوتی ہے، تو یہ زر مبادلہ بھی بچے گا، لوگ بھی خوشحال ہوں گے، کاروبار بھی چلے گا۔ اگر یہ بے روزگاری ہوتی ہے، تعلیم کا تو جو ہونا ہی ہونا ہے اور ہو رہا ہے، اور جو آپ کیا کہہ رہے ہیں، کاغذ باہر سے منگوا لیں، امپورٹ کر لیں؟ بالکل اجازت دے کہ جو جس کا جی چاہے باہر سے منگوائے، جیسے آصف علی زرداری صاحب نے۔ ڈالر آپ کے پاس آگے نہیں ہے، ڈالر کی آلریڈی کمی ہے جی، حکومت نے تو پہلے ہی امپورٹ پر پابندی لگائی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کاغذ بھی باہر سے امپورٹ کر لیں۔ میں کہتا ہوں جتنے بھی ریٹ بڑھ گئے ہیں اس کے باوجود ان چور بازاری کو تو بند کروائیں۔ یہ چور بازاری تو بند ہوتی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، چور بازاری پر چیک رکھیں،
کہ انہوں نے 105 روپے سے 210 روپے کس طرح کر دیا. تو پھر حکومت پورا کرے, اس کے لیے 210 روپے کرنے کے بعد میری بات سنیں, کاغذ خریدے. تو پروٹیسٹ پہ اگر چلے جاتے ہیں تو اگست 2 مہینے بعد نیا تعلیمی سال شروع ہونا ہے, تو بچوں کی کتابیں پبلش ہو جائیں گی, کاپیاں بن جائیں گی, رجسٹرڈ بن جائیں گے, یا اس میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے؟ وہ تو بڑی دور کی بات ہے, لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گیا. بہت شکریہ خالد پرویز صاحب, صدر اردو بازار میرے ساتھ تھے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. بھارت جو کہ دنیا میں اپنے سیکولر ہونے کا ایک ڈھنڈورا پیٹتا ہے, وہ اپنے ملک پہ فاشسٹ نظریے کا پرچار کرتا نظر آتا ہے. بھارت پہ مسلمان سمیت دیگر اقلیتوں پر زمین اتنی زیادہ تنگ کرتی گئی ہے کہ ان سے ان کے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے. گزشتہ مہینے امریکہ کی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی رپورٹ میں بھارت میں ہونے والا جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہے اس پر چونکا دینے والے حقائق ہم سب کے سامنے آئے, اور اسی رپورٹ کو بنیاد بنا کر امریکی کانگریس کی خاتون رکن الیحان عمر نے 2 ساتھی اراکین کی حمایت سے بھارت کو تشویشناک ملک قرار دینے کی قرارداد اپنے ایوان میں پیش کی ہے. قرارداد پیش کرتے ہوئے اس میں انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ بھارت میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں, لہٰذا بھارت کو خطرناک تشویشناک ملک قرار دیا جائے. الیحان عمر نے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ 1998 کے بین الاقوامی مذہبی آزادی ایکٹ کے تحت بھارت کو تشویش سے دیکھا جانا چاہیے. تاہم ایوان نے یہ قرارداد جو ہے خارجہ امور کی کمیٹی کو بھیج دی ہے. کتنا خوش آئند ہے یہ قرارداد تو ایوان میں پیش کر دی ہے, لیکن کیا واقعی دنیا ایسا کرے گی؟ دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا کہ بھارت کو تشویشناک ملک قرار دیا جائے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں جب کشمیر کے مسلمانوں کی بات آتی ہے یا فلسطین کے مسلمانوں کی بات آتی ہے تو دنیا اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر امریکہ میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, یورپ میں کسی مغربی ملک میں کوئی انسانی حقوق کے کو لے کر کوئی جو ہے وہ مسئلہ ہو جاتا ہے, کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, تو پوری دنیا اس پر ایک ہو جاتی ہے. لیکن کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کا خون شاید لال نہیں ہے, شاید ان مسلمانوں کی تکلیف کو دنیا اپنی تکلیف نہیں سمجھتی ہے. لیکن اب جو بھارت جو کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اپنے ملک میں, اس چیز کو بنیاد بنا کر جو امریکی کانگریس میں ایوان میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے کہ بھارت کو خطرناک تشویشناک ملک قرار دیا جائے, کتنا احسن اقدام ہے. میں بات کروں گی, مجھے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان ایشوز پر, اور جان صاحب تجزیہ کار ہے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. اور یہ صاحب بڑی ایک اچھی آواز آئی ہے امریکہ سے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ دنیا کشمیر کے مسلمانوں کی تکلیف نہیں سمجھتی ہے, فلسطین کے مسلمانوں کی تکلیف نہیں سمجھتی ہے, ایون کہ ہمارے ہاں بھی کوئی واقعہ پیش ہوتا ہے دنیا اس طرح سے آواز نہیں اٹھاتی ہے. لیکن امریکہ کے اب اپنے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھارت کو تشویشناک ملک قرار دیا جائے, کیونکہ بھارت نے اپنے ہی ملک میں اقلیتوں پر زندگی تنگ کر دی ہے, مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی ہے, ان سے ان کے زندہ رہنے کا حق چھین لیا ہے, تو لہٰذا انہیں تشویشناک ملک قرار دیا جائے. ایسا کچھ ہوتا ہوا لگ رہا ہے آپ کو کہ دنیا اس نہج تک جائے گی؟ دیکھیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں, صورتحال اس وقت یہ ہے کہ امریکہ میں جو ان کی جینوسائڈ کی انسٹیٹیوٹ ہے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کا, انہوں نے ایک بہت تفصیلی رپورٹ بنائی تھی, اور اسی کی بنیاد کے اوپر یہ جو رپورٹ آئی ہے ان کی اس کی مذہبی آزادیوں والی کی, جس کے اوپر بلنکن نے بھی بیان دیا تھا. اس رپورٹ کے مطابق جس ملک میں بھی جینوسائڈ ہوتا ہے, یعنی کسی ایک خاص قوم کی نسل کشی ہوتی ہے, اس کی 10 سٹیجز ہوتی ہیں, اور مختلف قسم کے وطن کو علیحدہ کرتے ہیں, ان کو معاملات خراب کرتے ہیں. انڈیا میں وہ 9 سٹیجز مسلمانوں کے بارے میں پوری کر دی گئی ہیں, ان کے خلاف ملیٹنٹ جتھا بھی تیار کر لیا گیا. اب صرف ان کو انہوں نے قتل کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد ڈینائل موڈ میں چلے جانا ہے کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا, یہ تو خود بخود ہو گئے. تو بڑی وارننگ کی صورتحال تھی جو اس وقت دی گئی تھی. اسی کی بنیاد پہ الیحان عمر نے اس کو وہاں پر وہ قرارداد وہاں پر پیش کیا. اس سے پہلے بھی گزشتہ 2 سال سے بہت بڑا بیڈ پریس ملا ہے
انڈیا کو، خاص طور پہ جب ان کے فیک اکاؤنٹس جو تھے 52,000 فیک اکاؤنٹس تھے جو یورپ میں شائع ہوئے تھے. لیکن اصل مسئلہ یہاں کا نہیں ہے. انڈیا کو اس وقت جو خطرہ ہے وہ ہے مسلم کنٹریز کے ساتھ. مسلم کنٹریز میں جو نورپور شرما اور نوین جندال کے بعد جو صورتحال بنی ہے اس میں مسلمان ممالک کے اندر ایک خاص قسم کا غم و غصہ آیا ہے. اور مسلمان حکمران جو ہے نا، یہ بادشاہ، یہ بڑے نازک ہوتے ہیں. ان کو اگر عوام کا غصے کا اندازہ ہو جائے تو کہتے چلو اس غصے کو نکلنے دے تاکہ اس کو آگے ہمارے خلاف نہ بن جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کویت میں، بحرین میں اور قطر میں اور مسقط میں یہاں پر اچانک جو ہے انڈین مال کا بائیکاٹ شروع ہوا. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کا جو مدھو شرما ہے اس نے دین دیال فلسفی کی بنیاد پہ مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ 3 تمہیں آپشن دیتے ہیں، اگر تم یہ مان لو تو ہم تمہیں اپنا حصہ بنا لیں گے. یہ RSS فلسفی کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا. ایک تو یہ ہے کہ تم ہمیں کافر کہنا بند کرو کیونکہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ سارے مذہب ایکول ہیں اور سارے پیغمبر برابر ہیں، ساری کتابیں برابر. دوسرا یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو باقی مسلم امہ سے کاٹ دو، تم کو ہم صرف انڈین مسلمان ہیں، ہمارا مختلف صورتحال ہے، ہم علیحدہ مسلمان. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ یہ کرو کہ آپ جہاد کو چھوڑ دو، پھر آپ روزہ رکھو، حج رکھو، زکات کرو، یہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ انڈیا پہلی دفعہ بیک فٹ پہ آیا ہے. تو اس لیے مجھے تو بہت ہوپ لگتی ہے. اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں. اصل میں انڈیا کا اکنامک سسٹم اس قسم کا ہے کہ جس کے بارے میں امریکہ جو ہے اپنے آپ کو تھریٹ میں فیل کرتا ہے. جارج ڈبلیو بش نے کہا تھا وی آر ناٹ کمپلیسنٹ انف دیٹ وی شوڈ ناٹ کنسیڈر دی تھریٹس آف انڈین اینڈ چائنیز اکانومی. ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ہمیں انڈیا اور چائنا کی اکانومی کے تھریٹ کا اندازہ نہ ہو، بلکہ اس نے کہا تھا انڈین اکانومی از مور اے تھریٹ ٹو اس بیکاز اٹس ایجوکیشن سسٹم از ون ان پلیس. ہماری انڈیا کی اکانومی جو ہے ہمارے لیے زیادہ تھریٹ ہے کیونکہ اس کا جو ایجوکیشن نظام بہت ٹھیک ٹھاک ہے. تو اب اس کو بھی تو تباہ کرنا ہے نا انڈیا کو انہوں نے، کیونکہ ظاہر بات ہے چین کو صرف اکیلے تباہ نہیں کرنا، انڈیا کی اکانومی کو بھی تباہ کرنا. اور سمجھتے جائیں کہ ان کا سارا ایلیٹ جو وہ آ کے ہمارے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو انڈیا کی میں لگتا ہوں کہ ایک تباہی کا ایک راستہ نکل آیا ہے، ورنہ یہ رپورٹیں کہاں لگتی تھیں. میں 1996 میں گیا تھا امریکہ میں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو کشمیر کے بارے میں رپورٹ تھی 1.5 صفحے کی رپورٹ تھی. اب ریلیجیس فریڈم کی جو رپورٹ ہے وہ پرٹیکولرلی انڈیا کے خلاف آنی اور کہا جانا کہ انڈیا وہ آپ دیکھیں نا جو پریشر ہم پر آتے ہیں، آپ دیکھیں امریکہ جو پریشر پاکستان پر ڈالتا ہے یا دنیا جو پریشر ہم پر ڈالتی ہے. اب رشیا سے تیل لینے کا معاملہ تھا، امریکہ نے بھارت نے وہاں سے تیل لے بھی لیا. عمران خان یہاں سے رشیا چلے گئے تو امریکہ ناراض ہو گیا. تو اگر یہ سب کچھ اتنا سیدھا اور آسان لگ رہا ہے اب دنیا کو، امریکہ کو یہ بھارت کے لیے کرنا، تو اب بھارت تو اپنی پالیسیز بھی آزاد بناتا ہے، خود مختار فیصلے کرتا ہے، اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، خود مختار ہے، کسی کا پریشر لیتا نہیں ہے، کوئی اس پر پریشر ڈالتا نہیں ہے. تو پھر ان معاملات پر امریکہ اور دنیا پریشر کیوں نہیں ڈالتی ہے؟ کیا اس کی یہی بڑی وجہ ہے کہ بہت بڑی تجارتی منڈی ہے، اکانومی کے لحاظ سے جو بات آپ بھی کر رہے ہیں، امریکہ بھارت کو شکست دینا اتنا آسان نہیں ہے، اسے پیچھے کرنا اتنا آسان نہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تجارتی منڈی، وہ منڈی کو بھی پرواہ نہیں کرتے. پاکستان ایک کتاب ہے اس کی پرزنرز آف جغرافی، جغرافیہ کے قیدی. پاکستان اور یوکرین 2 ایسے ملک ہیں کہ جس کے بارے میں امریکہ کسی طور پر بھی اس کو آزاد رکھنا نہیں چاہتا. انڈیا اگر آج آزاد ہو بھی جائے تو چائنا کے لیے راستہ نہیں بن سکتا. اتنا بڑا ہمالیہ کا پہاڑ بیچ میں آتا ہے جس کو کراس کر کے وہ انڈیا وہاں نہیں پہنچ سکتا. یوکرین اور پاکستان 2 ایسے ملک ہیں کہ یہ اگر آؤٹ لیٹ دیتے ہیں چائنا کو بھی اور روس کو بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. وہاں باسفورس ہے اور جہاں جو ہے وہ بحر ہند یا بحر عرب کا راستہ ہے. اب پاکستان کے خلاف اس لیے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کسی طور پر بھی چائنا کو آؤٹ لیٹ نہ مل سکے. کنٹینمنٹ آف چائنا کا مسئلہ ہے. ہمارے اوپر پریشر اس لیے پڑا جاتا ہے کہ ہم آزاد نہ ہو جائیں. ان کو کہا جاتا ہے تم آزاد ہوتے جو مرضی کرتے پھرو، کہ انڈیا کی جغرافی ایسی ہے کہ انڈیا امپورٹنس نہیں بنتا اس کے لیے. تبھی وہ یوکرین سے جا کے تیل بھی لے لیتا ہے، روس سے بھی تیل لے لیتا ہے، باقی بھی کر لیتا ہے. ہمارے ہاں لیڈرشپ کی بھی کمی ہے. ہماری لیڈرشپ اگر کھڑی ہو جائے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھڑے نہیں ہوتے. سری لنکا نے بھی لے لیا نا. سری لنکا کی بھی حالانکہ پوزیشن بڑی زبردست قسم کی ہے، لیکن میں نے آج سے 2 سال پہلے کہا تھا کہ سب سے پہلے یا تو یوکرین پہ جنگ چلے گی یا پاکستان سے چلے گی. یوکرین میں اس لیے تھی کہ باسفورس کی 12 دیکھیں نا، جب عمران خان یہ کہتے ہیں، جب عمران خان کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوئے تو ہمارا یہ حال کر دیا گیا، جو جھک گئے ان کو اقتدار میں لے آئے، تو جو کھڑا ہوتا ہے بقول عمران خان کے ان کا حال یہ کر دیا جاتا ہے، اقتدار سے باہر پھینک دیا جاتا ہے. پھر کیسے کھڑے ہو ہمارے حکمران؟
یہ تو بالکل ٹھیک ہے نا پاک ہمارا، بالکل ٹھیک کہتا ہے وہ۔ عمران خان کا مسئلہ یہی ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے بارے میں اب تو میں دیکھیں نا کیوں اس کو جو سائفر پیپر ہے اس کو بھی نہیں لایا جاتا کہ خاص طور پہ تھریٹس تو موجود تھے، اور لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جاتے، کیا بگاڑ لیتا امریکہ آپ کا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج دیکھیں نا پاکستان، آپ پاکستان کے اندر آپ خود سوچیں کہ ہم تیل مہنگا خرید کے عوام کو بیچ رہے ہیں، جبکہ 40 روپیز پر لیٹر کمی ہوتی ہے اگر روس سے تیل آپ لے کے آئیں۔ 5 آپ کی ریفائنری ہے، آپ کروڈ آئل لے کے آئیں لوگوں کو بیچیں، لیکن کتنے بدقسمت ہیں کہ ہم سستا تیل نہیں خریدتے سکتے دنیا کے اندر سے، کون سی ایسی آفت آ جاتی ہے؟ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کی مسئلہ ہے، اور انہوں نے لیڈرشپ اس کی لے آئے جس طرح کی وہ چاہتے تھے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ اولیاء مقبول جہاں صاحب ہمارے ساتھ، ہمارے پروگرام ختم ہو گیا۔ ناظرین بہت شکریہ اولیاء صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔